बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स थर्ड सेमेस्टर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग हमारे कोर्स टाइटल का नाम है और चैप्टर नंबर 8 हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने टॉपिक्स को स्टडी किया है प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में हमने ये भी पढ़ा कि कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, ठीक है ना। फिर उनको लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात की और उसको वन बाय वन हमने डिस्कस किया और विद एग्जांपल्स भी हमने उनको डिस्कस किया, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो उसको हम आज के लेक्चर में डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, आज हम प्रोडक्ट्स में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में क्या मेन डिफरेंस है हमारे पास। कंज्यूमर प्रोडक्ट जो कि हमने प्रीवियसली पढ़ लिया कि वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि कंज्यूमर को उनको कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है, ठीक है ना। और आज हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर प्रोडक्ट्स परचेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर यूज इन कंडक्टिंग अ बिजनेस, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल, जो कि हम क्या करते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। हम उनको दोबारा से हम उनको यूज़ करते हैं, दोबारा से हम उनको इस्तेमाल में लाते हैं, ठीक है ना। यूज़ का मतलब ये नहीं है कि हम उसको खा लेते हैं या उसको हम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। बल्कि उसका मतलब ये है कि हम दोबारा से उसको किसी भी प्रोडक्ट की अ, हम प्रोडक्ट को क्या करते हैं, बनाने में यूज़ करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को शेप करने में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम मशीन के एग्जांपल लेते हैं या किसी स्क्रूअर की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, या हम किसी भी जो है फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं टायर की एग्जांपल लें, ग्लास की एग्जांपल लें। तो ये टायर जो है गाड़ियों में, ग्लास जो है शीशे जो है वो गाड़ियों में लगते हैं, तो दोबारा से हम उसको गाड़ियों में प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और उससे हम या फिर कोई बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज मींस कि हम उसको रीसेल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। हम उसको दोबारा से बेचने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको। अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर क्लासिफाइड बाय द पर्पस फॉर विच द प्रोडक्ट इज परचेज, ठीक है ना। हमारे पास एक मटेरियल्स हैं, मटेरियल एंड पार्ट्स होते हैं, कैपिटल होता है, सप्लाईज एंड सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हमारे पास तीन पॉइंट्स में जो है वो डिवाइड किए हुए हैं, तीन टाइप्स में जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। एक है हमारे पास मटेरियल एंड पार्ट्स, दूसरा हमारे पास है कैपिटल, और थर्ड वन है हमारे पास सप्लाईज एंड सर्विसेज, ठीक है। तो चलते हैं इन तीन टाइप्स को स्टेप वन बाय वन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है कैपिटल आइटम्स। कैपिटल आइटम्स क्या होता है? कैपिटल आइटम आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट एड इन द बायर्स प्रोडक्शन और ऑपरेशन, ठीक है ना। कैपिटल आइटम वो आइटम होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एज एन एड, एज अ सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है ना। और बायर्स जो चीज़ बना रहे होते हैं, जो चीज़ उन्होंने बनानी होती है या प्रोसेस करनी होती है या ऑपरेशन से गुजारनी होती है, उसमें ये कैपिटल आइटम्स जो हैं ये सपोर्ट करते हैं। जिस तरीके से हम मशीनरीज की बात करते हैं, गाड़ियों की बात करते हैं, जनरेटर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे कैपिटल आइटम्स हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस को, ठीक है। अच्छा, दूसरा चलते हैं मटेरियल एंड पार्ट की तरफ। मटेरियल एंड पार्ट्स इंक्लूड रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल एंड पार्ट्स यूजुअली सोल्ड डायरेक्टली टू इंडस्ट्रियल यूजर्स, ठीक है ना। तो कैप मटेरियल एंड पार्ट्स हमारे पास या तो रॉ मटेरियल होते हैं, खाम माल होते हैं, ठीक है ना। जिस तरीके से
ربڑ اور پلاسٹک ان سب کو پروسیس کر کے ایک شیپ میں لایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جو کہ پھر مینوفیکچرنگ کمپنیز کو یا انڈسٹریز کو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی چیز اگر مینوفیکچر ہو جاتی ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو اگزامپل دی، ٹائر کی اگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے نا، جس طریقے سے میں نے آپ کو شیشہ کی اگزامپل دی، باڈی کی اگزامپل دی، گاڑی کی جو باڈی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یوزولی پارٹس اس طریقے سے ڈفرینٹ پارٹس، کیو گیج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پلاس ہو گیا، پیچکس ہو گیا، اس طریقے سے جو ہے کیلیں ہو گئی، یہ سب چیزیں کیا ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں جو کہ انڈسٹریز کو سیل آؤٹ کی جاتی ہیں اور انڈسٹری یوزر ان کو استعمال کرتا ہے ڈفرینٹ پروسیسز میں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، سپلائیز اینڈ سروسز کیا ہوتی ہیں؟ سپلائی اینڈ سروسز انکلوڈ آپریٹنگ سپلائیز، ٹھیک ہے نا، ریپیئرز اینڈ مینٹیننس آئٹمس اینڈ بزنس سروسز، ٹھیک ہے نا۔ سپلائیز اینڈ سروسز میں آپریٹنگ سپلائیز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جب کوئی کسی کو مشین دے دیتا ہے یا کوئی گاڑی دے دیتا ہے کہ یہ آپ اپنے اس کے لیے یوز کرو اور پھر اس کے بعد ہمیں واپس کر دو، اس کے بعد ہمارے ریٹرن کر لو، اور اس کے بیس پہ اس طریقے سے ہم رینٹ پہ کوئی چیز لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ریپیئر اور مینٹیننس والے بھی ہوتے ہیں جو کہ جاتے ہیں کمپنیز کی، اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کوئی چیز کام نہیں کرتی تو ان کو ریپیئر کیا جاتا ہے، ان کو مینٹین رکھا جاتا ہے تاکہ ان سے آرگنائزیشن کی جو پروسیس ہے، جو ایکٹیویٹیز ہیں، وہ صحیح طریقے سے پرفارم ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے بزنسز سروسز دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیگل سروسز دی جاتی ہیں، انشورنس سروسز دی جاتی ہے، فائنینشیل سروسز دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک پروڈکٹ ہیں جو کہ انڈسٹریز یا بزنسز حاصل کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کیپیٹل آئٹمز میں بڑی بڑی مشینریز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جنریٹرز آ جاتے ہیں، اور میٹیریل اینڈ پارٹس میں جو ہے آپ کے پاس را میٹیریل آ جاتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، چھوٹے چھوٹے پارٹس یا جو ٹائرز وغیرہ ہیں، شیشے وغیرہ ہیں، باڈیز وغیرہ ہیں، سیٹس وغیرہ ہیں، تو یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور سپلائیز اینڈ سروسز میں جب آپ کوئی چیز رینٹ پہ دے دیتے ہیں یا کوئی ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا ان کو فائنینشیل یا لیگل سروسز آپ لوگ دیکھتے ہیں، تو اس کو سپلائیز اینڈ سروسز کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا کیپیٹل آئٹم، دوسرا ہمارے پاس ہے میٹیریل پارٹس، اینڈ تھرڈ ون ہمارے پاس ہے سپلائیز اینڈ سروسز، ٹھیک ہے۔ اچھا، آرگنائزیشن جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے پڑھا دیا تھا جو شروع کے لیکچر میں، کہ واٹ از مارکیٹڈ، کہ ہم کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ مارکیٹ کر سکتے ہیں، تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پروڈکٹ سروس کے علاوہ آرگنائزیشنز بھی جو ہوتی ہیں وہ ہم مارکیٹ کرتے ہیں، پرسنز بھی ہم مارکیٹ کرتے ہیں، پلیسز بھی ہم مارکیٹ کرتے ہیں، آئیڈیاز بھی ہم مارکیٹ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے اس چیپٹر میں ہم نے پڑھ لیا ایکسپیرینس کو بھی ہم کیا کر سکتے ہیں، مارکیٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے مارکیٹ میں یوز کر سکتے ہیں۔ تو آرگنائزیشن بھی جو ہے وہ ایک پروڈکٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، پرسن بھی جو ہے وہ بھی ایک پروڈکٹ ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے پلیس بھی جو ہے، آئیڈیاز بھی جو ہیں، یہ بھی آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے۔ اچھا، دوسرا ہم جاتے ہیں سوشل مارکیٹنگ کی طرف۔ واٹ از سوشل مارکیٹنگ؟ سوسائٹل مارکیٹنگ ہم نے شروع چیپٹر میں اس کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ سوشل مارکیٹنگ پروگرام جو ہوتے ہیں جس میں ہم پروڈکٹ کا، کنزیومر کا اور کمپنی کا اور انوائرمنٹ کا خیال رکھتے ہیں تاکہ اس کی وجہ سے کوئی آرگنائزیشن میں جو ہے ہماری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے آرگنائزیشن یا انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر کو کوئی نقصان نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ تو سوشل مارکیٹنگ پروگرامز انکلوڈ پبلک ہیلتھ کمپین، ٹھیک ہے، ٹو ریڈیوس اسموکنگ، الکوہولزم، ڈرگ ابیوز اینڈ اوبسیسٹی، ٹھیک ہے نا۔ تو سوشل مارکیٹنگ پروگرامز وہ پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ ہم یوز کرتے ہیں پبلک کے سیفٹی کے لیے، ٹھیک ہے نا، ہیلتھ کمپین کے لیے، کہ ہم کیا کریں، ریڈیوس کریں اسموکنگ کو ختم کریں، شراب اور یہ ڈرگز اور جتنے بھی ہمارے پاس سٹریس اور یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم
ختم کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سوشل مارکیٹنگ کا یہی پروگرام ہوتا ہے، یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ ان کا جو خیال ہوتا ہے وہ پبلک سیفٹی کی طرف ہوتا ہے، اور وہ ہیلتھ کیمپین جو ہے چلاتے ہیں تاکہ انوائرمنٹ ایٹماسفیئر کے ساتھ ساتھ لوگوں کی ہیلتھ اور صحت کا بھی خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ادر سوشل مارکیٹنگ ایفرٹس انکلوڈ environmental campaign to promote clean air and conservation، ٹھیک ہے؟ تو جس طریقے سے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ سوشل مارکیٹنگ ایفرٹس یہ بھی کام کرتے ہیں کہ وہ ایٹماسفیئر کا کیا خیال رکھتے ہیں اور ایئر کو کلین بناتے ہیں تاکہ انوائرمنٹ میں پولوشن نہ ہو، گرین مارکیٹنگ کا خیال رکھا جاتا ہے، ہر طرف جو ہے وہ سرسبز ہو، کھیتی ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہے آسانی سے اپنی لائف سٹائل کو گزار سکے۔ Still others address issues such as family planning and human rights or racial equality، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے ادر ایشوز کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، فیملی پلاننگ کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے، سوشل مارکیٹنگ والے جتنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہیومن رائٹس کو مینس کہ آپ نے ہیومنس کا، لیبرز کا، ان کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انلیگل ایکٹیویٹیز آپ لوگوں نے نہیں پرفارم کرنی۔ تو یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، کنسیڈر کرتے ہیں اپنے سوشل مارکیٹنگ میں، ٹھیک ہے؟ اچھا، انڈیویجول پروڈکٹ اینڈ سروسز ڈیسیجن، ہم کس طریقے سے ایک پروڈکٹ کو بناتے ہیں، کس طریقے سے ہم پروڈکٹ کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم پروڈکٹ کے بارے میں سوچتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے پروڈکٹ ایٹریبیوٹس کا۔ پروڈکٹ ایٹریبیوٹس مینس کہ سب سے پہلے جو ہے ہم جو کور بینیفٹ ہوتے ہیں یا جو کور ویلیو ہوتی ہے جو کہ ہم نے کسٹمر کو دینی ہوتی ہے، وہ کور ویلیو اینڈ کور بینیفٹ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کو برانڈ کرتے ہیں، اس کو ایک پروڈکٹ کی شکل میں لاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک نام دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی پیکیجنگ کرتے ہیں، اس کو پیک کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم لیبل کرتے ہیں، لیبل مینز اس کا نام لگانا، اس کا برانڈ لکھنا، اس کی ڈسکرپشن لکھنا، اس میں جو جو انگریڈینٹ یوز کیے گئے ہیں اس کے بارے میں لکھنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ سب چیزیں ہم کیا کرتے ہیں، یہاں پہ لکھتے ہیں۔ اور پھر ایٹ دی اینڈ پروڈکٹ سپورٹ اینڈ سروس، اس کی وارنٹی، گارنٹی، جو بھی چیزیں ہم نے دینی ہے، جو بھی ایکسٹرا سروسز ہم نے دینی ہے، وہ ہم کیا کرتے ہیں، اس میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں، اور ان ٹاپکس کو، ایٹریبیوٹس کو، برانڈنگ، پیکیجنگ، لیبلنگ اینڈ پروڈکٹ سپورٹ سروسز کو ہم ون بائی ون ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے سلائیڈ میں بات کی پروڈکٹ ایٹریبیوٹس کے بارے میں، ایٹریبیوٹس آر دا بینیفٹ، کور ویلیوز ہوتے ہیں آف دا پروڈکٹ اور سروسز جو کہ ہم آفر کرتے ہیں کسی بھی کسٹمر کو یا کنزیومر کو، تاکہ وہ اپنی پرابلمس کو، اپنی جو ایشوز ہیں ان کو سالو کر سکیں، اپنی نیڈز جو ہے ان کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے؟ تو پروڈکٹ ایٹریبیوٹس آر دا بینیفٹس، وہ فائدے ہوتے ہیں، وہ کور ویلیوز ہوتے ہیں جو کہ پروڈکٹ اور سروس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جس میں کوالٹیز آ جاتی ہیں، فیچرز آ جاتے ہیں، اور سٹائل اینڈ ڈیزائن آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ تو کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ آن پروڈکٹ اور سروس پرفارمنس، کوالٹی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے پروڈکٹ اینڈ سروسز کی پرفارمنس پہ۔ اگر کوالٹی اچھی ہوگی، اگر اس پروڈکٹ میں، سروسز میں آپ نے کور کسٹمر ویلیو دی ہو، کور کسٹمر بینیفٹ دیا ہو، سیٹسفیکشن دیا ہو، تو تبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پروڈکٹ اینڈ سروس کی پرفارمنس اچھی ہے، اس کی کوالٹی اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کی جو کوالٹی ہوتی ہے یہ کلوزلی لنک ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کلوزلی لنک ہوتی ہے کس کے ساتھ؟ کسٹمر ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن کے ساتھ۔ تو جتنا زیادہ کسٹمر ویلیو اینڈ سیٹسفیکشن ہوگی، کسٹمر بینیفٹ حاصل کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی جو ہے وہ اچھی ہوگی، ٹھیک ہے؟
Quality can be defined as freedom from defects. ٹھیک ہے نا. کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی جو ہے وہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹی اگر زیادہ ہوگی تو وہ پروڈکٹ فری ہوگا، اس پروڈکٹ میں کوئی خامی نہیں ہوگی، اس میں کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہیں ہوگا اس پروڈکٹ میں. ٹھیک ہے نا. تو ڈیفیکٹ سے وہ پاک ہوگا. American Society for Quality defines quality as the characteristics of a product or services that bear on its ability to satisfy stated or implied customer need. ٹھیک ہے نا. امریکن سوسائٹی نے کوالٹی کی کیا ڈیفینیشن کی ہے کہ کوالٹی جو ہے یہ ایک کریکٹرسٹکس ہے کسی بھی پروڈکٹ کسی بھی سروسز کا. ٹھیک ہے نا. جو بیئر کرتا ہے، جو لیتا ہے، رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میرے پاس جو ایبلٹی ہے اس ایبلٹی سے میں کسٹمر کی جو اسٹیٹڈ نیڈ ہے یا جو امپلائڈ نیڈ ہے اس کو پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو کوالٹی کیا ہے؟ کوالٹی وہ کریکٹرسٹکس ہوتی ہے ایک پروڈکٹ کی کہ جو ذمہ داری لیتا ہے کہ میں کسٹمرز کی جو نیڈز ہیں، جو نیڈز اس کی ضرورت ہے، جو اس کی نیڈ جو ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے ہے یا فیوچر کے لیے ہے، تو وہ نیڈ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ کوالٹی کی جو ہے ایک ڈیفینیشن ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ کی وہ صلاحیت ہوتی ہے جس میں وہ رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں کسٹمرز کی نیڈز اور وانٹس کو پورا کر سکتا ہوں، ان کو فلفل کر سکتا ہوں، سیٹسفائی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا. پروڈکٹ کوالٹی انکلوڈز لیول اینڈ کنسسٹینسی. پروڈکٹ کی کوالٹی میں ہمارے پاس لیول اینڈ کنسسٹینسی ہوتی ہے. لیول کیا ہے؟ لیول آف دا کوالٹی دیٹ سپورٹس دا پروڈکٹ پوزیشننگ. ٹھیک ہے نا. اب جتنا لیول آف کوالٹی ہائی ہوگا اتنا ہی جو ہے پروڈکٹ کی پوزیشننگ ہائی ہوگی. پروڈکٹ کی پوزیشننگ مینس ہم نے پریویس اس میں پڑھ لیا ہے پروڈکٹ کا امیج. تو پروڈکٹ کا اگر امیج اسٹرانگ ہوگا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پروڈکٹ جو ہے وہ ہائی کوالٹی کا ہے، ہائی لیول آف کوالٹی ہے پروڈکٹ کی. ٹھیک ہے نا. اور کنسسٹینسی کا مطلب کہ وہ برقرار رکھتا ہے اپنی پرفارمنس کو، ہمیشہ ڈیلیور کرتا ہے وہی چیز جو کہ اس نے بیئر کی ہوتی ہے، جو کہ اس نے وعدہ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. Conformance of quality is the product's freedom from defects and consistency in delivering a targeted level of performance. ٹھیک ہے نا. تو جو لیول آف پرفارمنس ایک پروڈکٹ کی ہوتی ہے اور وہ جتنا خامیوں سے دور ہوتا ہے، خامیوں سے پاک ہوتا ہے اور جتنی اچھی طریقے سے وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کنفرمنس آف کوالٹی، کہ آپ نے کنفرم کر دیا، ہم نے اعتماد کر لیا اس پروڈکٹ پہ کیونکہ اس کی کوالٹی ہے وہ اس میں کوئی خامی نہیں ہے بلکہ وہ کنسسٹنس ہے کہ جیسی اس نے کہا تھا ویسی ایکٹیویٹیز اینڈ کنسسٹنسی جو ہے وہ شو کر رہا ہے. ٹھیک ہے. ویسی ہی پرفارمنس جو ہے وہ شو کر رہا ہے. اچھا. پروڈکٹ فیچرز کیا ہوتے ہیں؟ Product features are competitive tool for differentiating a product from competitors product. ٹھیک ہے نا. پروڈکٹ فیچرز ایک کمپٹیٹیو ٹول ہوتا ہے، ایک مقابلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک مقابلے کا ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے پروڈکٹ کو ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، کیسے اپنے پروڈکٹ کو مختلف بناتے ہیں فرام کمپٹیٹرز پروڈکٹ جو کہ آپ کے مد مقابل ہے، جو کہ آپ کے اگینسٹ میں پروڈکٹ بنا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پروڈکٹ فیچرز وہ کمپٹیٹیو ٹول ہوتے ہیں، وہ کمپٹیٹیو راستہ ہوتا ہے آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں، آپ اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ مختلف بناتے ہیں باقی کمپٹیٹرز کی پروڈکٹ سے. ٹھیک ہے. اینڈ پروڈکٹ فیچرز آر اسسڈ based on the value to the customer versus the cost of the company. ٹھیک ہے نا. پروڈکٹ فیچرز آپ کیسے اسسٹ کر سکتے ہیں، کیسے میجر کر سکتے ہیں؟ جتنی ویلیو آپ کسٹمر کو دے رہے ہیں،
جتنے ویلیو آپ کسٹمر کو پرووائڈ کر رہے ہیں اس ویلیو کو آپ کمپیئر کریں ود دا کاسٹ آف دا کمپنی کہ آپ اس کو کتنا کاسٹ پے کر رہے ہیں، کمپنی کو کتنی پرائس آپ پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کاسٹ آف دا کمپنی اور بینیفٹ جو کسٹمر گین کر رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، اس کے مقابلے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ایسس کر سکتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو ہے کتنا کمپیٹیٹیو ہے، کتنا جو ہے ڈفرینٹ ہے دوسرے کمپیٹیٹر سے. ٹھیک ہے، تو آج تک یہ اتنا ٹاپک کافی ہے. نیکسٹ ٹاپکس کو ہم آگے آنے والے لیکچرز میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے.